बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मोटरवे ज़्यादती केस का मरकज़ी मुलजिम आबिद मली जो है फैसलाबाद से गिरफ्तार हो गया है। अब से कुछ देर कबल ये न्यूज़ आई थी जिसमें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि आबिद मली जो कि मोटरवे ज़्यादती केस का मरकज़ी मुलजिम था, जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी और तकरीबन 1 महीने से ज़ायद का अरसा गुजरा इसे ढूंढने में, और आबिद मली जो है वो अब गिरफ्तार हो गया फैसलाबाद से। बताया जा रहा है, जो हमारे तक इतलात आ रही हैं, इसे बीवी के थ्रू इसको ट्रैप किया गया और फिर इसे गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी के लिए पहले भी छापे मारे जा चुके हैं, लेकिन होता यह था कि जैसे ही पुलिस छापा मारती थी तो आबिद मली वहां से फरार हो जाता था। लेकिन इस टाइम जो है इस बार पुलिस कामयाब हो गई है और आबिद मली को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस में मरकजी मुलजिम आबिद मली था, इसके साथ शफकत था। जो शफकत मुलजिम था वो जुडिशल रिमांड पे है, वो पहले गिरफ्तार हो गया था। लिहाजा मोटरवे ज्यादती केस के दोनों मरकजी मुलजिम इस टाइम पुलिस की तहवील में है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ साथ ये एक बड़ी कामयाबी है। इस पर फयाजुल हसन चौहान साहब कह चुके थे कि हम बार बार छापे मार रहे हैं, तकरीबन 20 से ज़्यादा टीमें तश्कील दी गई थी, और अब जो खबरें आ रही हैं सामने के मरकजी मुलजिम आबिद मली को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम इसकी डिटेल्स जानेंगे। मुजाहिद जाफरी साहब लाहौर के ब्यूरो चीफ हमारे साथ होंगे। इस पूरे केस में क्या कुछ होता रहा और अब ये गिरफ्तारी किस तरह अमल में लाई है, ये आपको बताएंगे। और साथ प्रोग्राम के दूसरे टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं ताकि उसके बाद हम मुजाहिद जाफरी साहब से बात करेंगे। आज मुल्क की तारीख में एक नई मिसाल कायम हुई है, एक अच्छी मिसाल कायम हुई है। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी किया है, और वो नोटिस वकला कन्वेंशन से जो खिताब किया था, कन्वेंशन सेंटर एक सरकारी अराजी है जिस पर वजीर आजम ने एक प्राइवेट एक्टिविटी क्यों की है, और वकला लॉयर फर्म जो यंग लॉयर फर्म्स है तहरीके इंसाफ की, उससे क्यों खिताब किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह सवाल उठाया और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्मनामे में यह लिखा है कि आप वजीर आजम का ऑफिस सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वजीर आजम ने सरकारी इमारत को निजी तकरीब के लिए क्यों इस्तेमाल किया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से इस पर भी डिस्कस करेंगे, और इससे पहले जो है जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के इस्तीफे पे भी बात करेंगे, और एक और जो चिमक गोई हैं जो कि अभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनी हुई है, वो टाइगर फोर्स जो है वो क्या अशिया खुरोनोश की हिफाजत करेगी, उनके चेक एंड बैलेंस रखेगी कीमतों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐसा कहा है, ऐसा क्यों कहा गया है, क्या ज़िलाई इंतज़ामिया अकाउंटेबल नहीं है, टाइगर फोर्स को हम अकाउंटेबल करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। मुजाहिद जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुजाहिद साहब, क्या तफसीलात हैं, मुलजिम जो आबिद अली है इसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया है, और इस हवाले से किस तरह से क्या तफसीलात आपके पास हैं, किस तरह से गिरफ्तार किया गया है? देखें, आबिद अली डे फर्स्ट से जब से ये वाकया हुआ है तब से ये वो रूपोश था, और वो अभी तक उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो तमाम तर एफर्ट्स अपनी कर रही थी। पुलिस ने इस हवाले से कुछ 14-15 टीमें बना रखी हैं थी जो मुख्तलिफ जगह पर इसको लोकेट कर रही थी, और आबिद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3-4 जगहों पर डीजी खान, खानेवाल, ओकाड़ा, मुख्तलिफ जगहों पर रेड भी किए, मगर वो नाकाम हुए। अब जो इतला थी पुलिस के पास कि ये फैसलाबाद में रूपोश है, पुलिस ने वहां छापा मार के इसको गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये हुलिया बदल कर वहां रह रहा था। अच्छा मुजाहिद साहब, हमारे पास इतलात हैं कि बीवी के थ्रू इसे ट्रैप किया गया है, तो ऐसी कोई इतलात आपके पास भी मौजूद है? दोबारा कहिएगा, मैं सही तरह सुन नहीं सका। क्या इसकी बीवी के थ्रू ट्रैप किया गया? जी, ये अपेरेंटली इस तरह कहना मैं कबल अज वक्त समझता हूँ, क्योंकि पुलिस ने इसकी तमाम तर तफ्तीश जो है वो सीगा राज में रखी हुई थी। आपको पता है कि कोर्ट्स ने भी इस सिलसिले में ऑर्डर जारी किए थे कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी ताकि मुलजिम को गिरफ्तार करने में आसानी रहे। जाहिर बात है, उसकी बेगम, उसके घर वाले, जहां जहां उनके कनेक्शन कोई हो सकता था, मुमकिन था, पुलिस ने कोई लाइन ऑफ एक्शन छोड़ी नहीं है, उसके पीछे लगे रहे हैं, और बिल आखिर उन्हें फैसलाबाद से इसे गिरफ्तार करके कामयाबी मिली है। दूसरी बात मैं ये आपको बताता चलूं कि सुबह इसकी हेयरिंग भी थी इस केस की। इससे पहले जो शफकत मुलजिम गिरफ्तार है उसकी शनाख्त परेड होना थी, लेकिन वो जो खातून है, जो मुद्दइया तो नहीं है इस मुकदमे की लेकिन विक्टिम जरूर हैं,
वो शनाख्त परेड के लिए वहाँ जेल नहीं आई थी, जिसके बाद शनाख्त परेड की तारीख जो है वो आगे कर दी गई थी। ठीक। अब मोस्ट प्रॉब्ली सुबह इसे भी पेश किया जाएगा और फिर कोर्ट प्रोसीजर होगा शनाख्त परेड का। इनकी शनाख्त परेड होने के बाद मजीद कार्रवाई पुलिस अपनी इनके खिलाफ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है। पुलिस ने तमाम तर जो अपनी सलाहियतें हैं उसे बरूए कार लाते हुए फाइनली मुल्ज़िम आबिद मली को गिरफ़्तार कर लिया है, और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस केस के हवाले से। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं अपने गेस्ट का आपसे तारुफ़ करा देता हूँ। सिद्दीकुल फ़ारूक साहब सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। मुसर्रत जमशेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। अखुनज़ादा चटान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुसर्रत जमशेद साहिबा से इसलिए आगाज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल वज़ीर आज़म से रिलेटेड है। सबसे पहले आसिम सलीम बाजवा साहब के इस्तीफ़े की जानिब आते हैं। मुसर्रत साहिबा, ये क्या हुआ कि पहले वज़ीर आज़म ने इनकार किया कि वो सेटिस्फाई हैं जो भी एक्सप्लेनेशन दी गई है आसिम सलीम बाजवा की जानिब से, और फिर आज इस्तीफ़ा कबूल कर लिया? क्या वजूहात हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई वजूहात की तो कोई बात नहीं है बेसिकली। और कितनी खुशाइंद और अच्छी बात है जिसको मैं आपको भी अप्रिशिएट करूंगी कि आपने अप्रिशिएट किया, और इस तरह के रविश को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जब आपके ऊपर कोई क्वेश्चन किया जाए तो उन्होंने उसी दिन ही अपना रेजिग्नेशन उन्होंने ऑफर किया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और ये ऐसी रवायात अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस में तो ये बिल्कुल ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि माजी में एक कन्विक्टेड शख्स को जब निकाला गया तो उसने कितनी बड़ी मूव चलाई, मुझे क्यों निकाला, और फिर जिस तरह से ये इदारों को अदलिया के ऊपर चढ़ दौड़ना, तो बड़ी बुरी एग्जाम्पल्स, उनमें से इस तरह की किसी अच्छी एग्जाम्पल का आना एक रोल मॉडल की मैं कहती हूँ हम सबके लिए हैसियत रखता है कि जब क्वेश्चन किया जाए तो आप रिजाइन करें। लेकिन ये क्वेश्चन की वजह से तो ऐसा नहीं है, बिकॉज उन्होंने अपने जो भी एसेट्स थे, जो भी चीज़ें थी वो क्लियर की। बेसिकली उनके पास बड़ा एक अहम ओहदा है, आपको पता है कि वो सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन है, और बड़ी आगे जाके आपको पता है कि चीज़ों को एक्सपेडाइट भी किया जा रहा है, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बहुत ही, आपको मेरे से ज़्यादा इस चीज़ का इदराक है और सबको होना चाहिए कि ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर, और पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है उनकी किस्मतों के लिए ये कितना मैटर करता है। तो वो ताकि पूरा कॉन्सेंट्रेट करके अब वो फोकस्ड होके अपने उस पहला जो उनकी जॉब थी उसके ऊपर वो काम करेंगे। और जिस तरह से आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में रवायात हैं कि हम सियासत का निशाना बनाते हैं। सियासत का निशाना मैं इसलिए कह रही हूँ कि जमहूरी रवैया अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी बहुत मुद्दत लगेगी उनको पनपने में, बड़ा होने में। यहाँ पे हम डिक्टेटर को तो हम बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन आपकी सारी बातें बजाएं, आप बिल्कुल वेरी रेलेवेंट एंड वेरी ट्रू कि जब इल्जामात लगते हैं हम लोग नहीं इस्तीफे देते। ऐसी रिवायत पढ़नी चाहिए, पहली दफ़ा पढ़ी है, अप्रिशिएट भी हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और पॉलिटिशियंस की जानिब से इस रवायात पे अमल नहीं किया जाता, ये भी यहाँ पे भी बात दुरुस्त है। लेकिन सवाल मेरा वहीं का वहीं है कि पहले क्या वजूहात थी जो आपने इस्तीफा कबूल नहीं किया, फिर बाद में क्या वजूहात बनी जो आपने कबूल कर लिया? नहीं, कोई ऐसी वजूहात नहीं बनी। उसकी वजह ये कि देखें, ये अगर कोई इफ समबडी अगर फोकस होके वो अपने एक काम जिसमें अगर आप दोनों चीजों में एक आम आदमी भी सी पैक की बनती है, हमें वहां पे उनकी एक्सपर्टीज की ज्यादा जरूरत है इसको। और ये उन्होंने अपनी जाती वजूहात के बिना पे दिया कि वो दोनों चीजों को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, इसका किसी और चीज से लेना देना नहीं है। एक चीज की तरफ मैं जरूर इशारा दिलाऊंगी कि फ्राइडे को अभी मैं जो बात कर रही थी कि हम हमेशा वोट को इज्जत दो, सियासतदानों का इस्तेहकाक, हम इन चीजों का बड़ा हम वावेला मचाते हैं। तो पंजाब असेंबली के अंदर एक बारिश और बड़े जबरदस्त आलमे दीन एक गद्दी नशी को जिस तरह से PMLN ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, और उनकी पगड़ी के ऊपर जिस तरह से इन्होंने लोटा रखने की रवायत डाली, जो कि खुद आपको पता है कि रात के अंधेरे तले अपने तमाम मैंडेट को धोखा दे के NRO करना,
سب سے بڑا لوٹائزم ہے. رائٹ. اور اس کے بعد ابھی بھی بیماری کا بہانہ بنا کے ایئر ایمبولینس کے اوپر چڑھ کے جانا اور وہاں ہٹے کٹے ہو کے پھرنا, اس سے بھی برا اقدام ہے. انہوں نے کوئی ایسی غیر جمہوری بات نہیں کی تھی. مسرت صاحبہ نے ایک سوال کیا کہ وہ آپ جب پولیٹیشنز پہ یہ باری آتی ہے, الزامات لگتے ہیں, تو وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صدیق صاحب ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں ایکسپلین کریں گے. اس حوالے سے ان کی ریزرویشنز بھی ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اور آج ایک استعفے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ کیسی روایت ہے اگر الزام لگے آپ اور آپ استعفیٰ دے دیں, سائڈ پہ ہو جائیں. صدیق الفاروق صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو اس پر ایکسپلین کریں گے. اخونزادہ چٹان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت بہت شکریہ صاحب. اخونزادہ صاحب. جی صدیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کیوں نکالا والا آپ کے ذہن میں ہے نا صاحب؟ میں پہلے جو اس وقت کا موضوع ہے جی جی وہ تو انہوں نے ایک بات کی, ہاں, یعنی مسرت جمشید چیمہ صاحب کا یہ کہنا ہے ابھی کہ جی انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے ایڈوائزرشپ کے عہدے سے, اس لیے کہ وہ 2 عہدے ساتھ نہیں چلا سکتے. رائٹ. اور بہت اہم جو عہدہ ہے سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کا وہ رکھیں گے. تو پھر اس میں کمال کیا ہے جی کہ جی میں 2 عہدے نہیں چلا سکتا تو استعفیٰ میں دے رہا ہوں. اگر مسرت جمشید چیمہ صاحب کی بات مانے تو کیا کمال ہے. انہوں نے کہا میں نہیں 2 عہدے چلا سکتا. ہاں اگر بات یہ ہے کہ الزام لگے تھے, الزامات ان کی پراپرٹیز, ان کے ایسٹس کے حوالے سے, اور پھر انہوں نے استعفیٰ دیا, تو پھر استعفیٰ سی پیک اتھارٹی سے بھی دینا چاہیے, کیونکہ وہ زیادہ وہاں مالی منفعت جو ہے ہو سکتی ہے, وہاں زیادہ وسائل ان کے ہاتھ میں ہیں, اربوں کھربوں روپے کے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں. اس لیے اگر استعفیٰ دینا ہے اور میننگ فل استعفیٰ دینا ہے تو پہلے تو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین سے استعفیٰ دیں, پھر ان کا کیس ریفر کیا جائے نیب کی طرف, پھر کوئی بات بنے گی. ایسے ہی استعفیٰ دے دیا. وزیر اعظم نے کہا میں تو مطمئن ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے بات کری. اب دوسری بات اس کے ساتھ وہ جو انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا وہ میں اس کی بات بعد میں کروں گا نا. وہ تو ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا آپ کا دوسرا سوال ٹائیگر فورس کا ہے, وہ اس پہ آتے ہیں نا, اس پہ پورا سیگمنٹ کریں گے. اچھا جی میں مطلب ہے نواز شریف کے خلاف جو مقدمہ بنا کہاں, آف شور کمپنیوں کا, نکلا کہاں, اس کے اوپر جج بٹھا دیے گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ یا ان کورٹوں پر جج بٹھا دیے جائیں گے, ہاں جی بتاؤ جی, کبھی نہیں ہوتا. یہ ایک غیر معمولی بات تھی, اور جو ڈکشنری کی تعریف کی گئی وہ اس ڈکشنری میں ہی نہیں ہے. وہ بلیک جو ڈکشنری ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں. جو بھی آپ کے ایسٹس جو آپ یعنی پے ایبل ہیں, ابھی آپ کو ادا نہیں ہوئے, وہ آپ کے ایسٹس ہوتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے نئی ایک بات کر دی اور اس ڈکشنری میں نہیں ہے. یہ ایک طے تھا, جیسے میں نے بہت پہلے 2016 میں بھی کہا, 17 میں, کہ بائی ہک اور بائی کروک نواز شریف کو نکالنا ہے. انہوں نے بائی کروک نکالا. یہ کوئی ایسی بات نہیں. اب آ جائیے اس بات پر جو میں نے عرض کی, ٹائم مجھے تھوڑا سا, بہت سی باتیں دائیں بائیں انہوں نے کی ہیں, میں اس بات پر آتا ہوں. ٹائیگر فورس, آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ اگر آئین میں آپ کے پاس اور قانون میں آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, باقی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, تو پھر ٹائیگر فورس کو اگر کہیں وہ ہے تو کوئی قانونی درجہ اس پہ لیجسلیشن کریں, اختیارات دیں تاکہ یہ بھی کام کرے. یہ سرکاری ملازم ہونا, ریاست کے ملازم. یہ پارٹی کے اگر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں, ان کا کیا کام ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں چیک کرنے والے؟ بالکل صحیح کویسچن نہیں ہے. ان کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے بھی نہیں. اور نہیں ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں, اگر کہیں سے کوئی 2 4 10 دانے نکلے اور انہوں نے کوشش کی, لوگ انہیں ماریں گے, اور وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے پارلیمنٹیرین اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبر ہیں, لوگ ان کے گھروں کا بھی گھیراؤ کریں گے. اخونزادہ صاحب, اب یہ ڈسکشن چل نکل گیا. میں نے تیسرے سیگمنٹ میں یہ ویسے ڈسکس کرنا تھا کہ ٹائیگر فورس کو آپ نے ذمہ داری دے دی ہے کہ وہ پرائس چیک کریں.
تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا وزیر اعظم، آج یہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں بھی شامل ہے کہ کیا وزیر اعظم جو ہے ایک سیاسی پارٹی کی قیادت کریں یا پورے ملک کے وزیر اعظم ہے؟ مطلب ٹائیگر فورس کو آپ نے اس کی ذمہ داری کیوں دی ہے جب ضلعی انتظامیہ موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو ٹائیگر فورس پہ میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. یہ ایک MHA فیصلہ ہے اور ایک MHA بندی نے کیا ہے، اور یہ اعلان کے سوا اور یہ بیان کے سوا اور یہ تقریر کے سوا کچھ نہیں ہے. نہ ٹائیگر فورس کسی کو جرمانہ کر سکتے ہیں، نہ کسی سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ٹائیگر فورس کے نام پہ کچھ لوگوں کو ہراساں کریں گے اور کچھ لوگوں سے پیسے بٹورنے کا کوشش کیا جائے گا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میں اصل بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے استعفا پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ اپوزیشن کا جو احتجاج شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے اس مسئلے کو دفنانے کا ایک ناکام کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ دبے گا نہیں. سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا، اور یہ کہنا کہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، یہ کوئی ذاتی مصروفیات نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بھائی میں مطمئن ہو گیا تو آپ کا استعفا میں قبول نہیں کرتا ہوں. آپ نے جو بیان دیا اور آپ نے جو ڈاکومنٹ سامنے لائے، اس سے میرا اطمینان ہو گیا. تو سب سے پہلا سوال اپوزیشن اپنے جلسوں میں، اپنے پریس کانفرنسوں میں، اپنی تقریروں میں، پارلیمان میں سب سے پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ اگر آپ نے استعفا دیا تو پھر ایک عہدے سے کیوں استعفا دیا، پھر دونوں سے آپ نے کیوں استعفا نہیں دیا. سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا. دوسرا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ جناب محترم وزیر اعظم صاحب سے، سلیکٹڈ وزیر اعظم سے پوچھا جائے گا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب، آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ میں مطمئن ہو گیا ہوں تو میں استعفا قبول نہیں کر رہا ہوں. کیا ابھی آپ کے اطمینان کو ٹھیس پہنچا؟ کیا جو الزامات تھے اس میں آپ کو اب حقیقت نظر آنے لگا؟ کیا ہم یہ توقع کریں کہ اس کے بعد GIT بنے گا؟ کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ اس کے بعد چٹھی آئیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ پیسے کہاں سے کہاں گئے، جس طرح سیاستدانوں سے پوچھا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک سیاستدان ہے، یہ بھی ایک ایڈوائزر ہے. تیسرا سوال یہ نہیں تو اخوندزادہ صاحب، اب آپ نے سیاستدان کی بات کی، مجھے یہ بتائیں، اس میں سوال بنتا ہے سر، یہ سوال سن لیں پہلے آپ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا سیاستدانوں پر الزامات جو لگتے ہیں تو وہ سارے سیاستدان استعفا دے دیتے ہیں؟ زرداری صاحب پہ الزام ہے تو شاہانہ ریفرنس کیس ہے، ٹھیک ہے، وہ میگا منی لانڈرنگ کرپشن کیس ہے، ٹھیک ہے، زرداری صاحب پارٹی چیئرمین شپ چھوڑ دیں، زرداری صاحب کہ میں سیاست سے ہٹ جاتا ہوں، تو کیا ایسا کبھی ہماری ملک کی تاریخ میں ہوا الزام لگا اور فوراً استعفا آ گیا؟ یہ میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ سیاستدان کیا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان نہیں مانتے تو استعفا نہیں دیتے ہیں. انہوں نے تو استعفا دیا تو پھر دونوں سے استعفا دے دی. اور تیسرا سوال جو ہے وہ یہ پوچھا جائے گا، ہر ایک اپوزیشن کا ایجنڈے پہ یہ ہوگا، اور اپوزیشن ضرور پوچھیں گے کہ بھائی آپ جس طریقے سے اس پہ جو الزامات لگ گئے، کیا اس کے لیے وہ طریقہ کار اختیار ہوگا جو طریقہ کار اپوزیشن کے لیے اختیار کیا ہے. ٹھیک. مسرت جمشید صاحبہ، سب سے پہلے ٹائیگر فورس کے حوالے سے بات ہوئی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کا یہ جو ڈیسیجن ہے کہ ٹائیگر فورس کو آپ نے متحرک کر دیا ہے کہ وہ پرائس کنٹرول چیک کرے. تو اگر آپ نے ٹائیگر فورس کو ہی رکھنا ہے تو انہیں پھر پیڈ ورکرز رکھیں نا، ضلعی انتظامیہ کو کیوں پے کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک بہت ہی فضول قسم کا پروپیگنڈا ہے جس کو میں کلیئر کروں. دیکھیں، ٹائیگر فورس ایک والنٹیئر فورس ہے، یا اگر ان کو ٹائیگر فورس نام پسند نہیں ہے تو یہ فیڈ بیک فورس ہے. اور والنٹیئر پوری دنیا کے معاشروں میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور انہوں نے کوئی ڈیسیجن میکنگ بھی نہیں کرنی اور ان کو کوئی سیلریز بھی نہیں دینی. امپورٹنٹ چیز کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی زیدی صاحب، بیکاز یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. ان کو تو سمجھ بالکل بھی نہیں آنی. ان کو تو مجھے کیوں نکالا کہ سمجھ نہیں آئی تو یہ کیا آئے گی. دیکھیں جی، ہم نے اگر میں پنجاب کی ایگزامپل دوں تو ہمارے پاس ایک ہے پنجاب قیمت ہے، وہاں پہ فیڈ بیک وسل بلوئر کا رول کوئی بھی شہری پلے کر سکتا ہے.
کہ وہ کسی جگہ پہ شاپنگ کرنے گیا, کسی جگہ پہ ویسے گیا, جب اس نے دیکھا کہ ریٹ لسٹ کے مطابق لوگوں کو زیادہ مہنگی قسم کی چیزیں دی جا رہی ہیں یا کسی بھی طرح کی اب نارمیلٹی ان پرائس یا کسی چیز کی کوالٹی کے اندر, تو وہ اپنے پورٹل کے اندر جا کر کے صرف فیڈ بیک دیں گے کہ فلاں ایریا میں فلاں جگہ پہ میں نے یہ دیکھا. تو آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو لوکل انتظامیہ ہے, وہ حرکت میں آئے گی اور ان کو پتا ہوگا کہ کس جگہ پہ بات کی جائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو انتظامیہ ہے, آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں, وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں گی. آپ کی انتظامیہ کے پاس 10 لاکھ یا 20 لاکھ کی فورس نہیں ہے جو ہر جگہ پہ جا کے پتا کرے. پھر ایک اور میں چیز بتاؤں کہ ہم ایک پرائس کنٹرول اتھارٹی کا قیام جس کے اوپر ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں, اس کا کام بالکل اسی طرح سے ہوگا جیسے فوڈ اتھارٹی یا جیسے 1122 کی ایک الگ سے ادارہ ہے. اس کے اندر ہم لوگ ہائر بھی کریں گے, پروفیشنلز بھی ہوں گے. ان کا کام نہ صرف قیمتوں کو ریگولیٹ کرنا بلکہ ان کا کام جرمانے کرنا صرف نہیں ہوگا, بلکہ آپ کی جو فصلوں کی پیداوار کون سی ہونی چاہیے اور آگے تاکہ جو ہماری لوکل پروڈکشن اس طرح کی ہو, بیلنس ہو کہ ہمیں باہر سے چیزیں نہ منگوانی پڑے. وہ ہر چیزیں پوری ایک اتھارٹی ہوگی جو سائنٹیفک طریقے کے ساتھ فصلوں کی مانیٹرنگ سے لے کر کے پرائز کو ریگولیٹ کرنا, ایگزیکیوٹ کرنا. اور وہ اب صرف ایک والنٹیئر فورس ہے, ٹائیگر فورس سمجھیں یا والنٹیئر فورس سمجھیں یا فیڈ بیک فورس سمجھیں, جن کا کام فیڈ بیک سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ میں تو یعنی جو آپ کے مطابق صوبوں کے اندر یہ فورسز ہونی چاہیے جو والنٹیئر فورسز ہوں, جو ملک میں کسی بھی طرح کی ہنگامی سچویشن صدیق صاحب ویسے اس میں کیا برائی ہے اگر وہ فیڈ بیک جا کے ٹھیک ہو گیا, پہلی بات تو یہ ہے اس میں کیا برائی ہے اگر وہ جا کے فیڈ بیک دیں؟ ظاہری بات ہے اے سی ڈی سی ہر مارکیٹ میں نہیں گھوم سکتا. پہلے تو یہ تو طے شدہ فیکٹ ہے. دو باتیں کرو. جی پہلی بات تو یہ ہے یار واسم مہربانی کریں. پہلی بات یہ ہے کہ والنٹیئرز جو ہوتے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے لوگ نہیں ہوتے, وہ ان کے کارکن نہیں ہوتے. دوسری بات, عمران خان صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ آپ اپنے سامنے رکھیں کہ ان کو کہہ دیا ہے کہ جائیں اور چیک کریں اور بتائیں. اچھا بھائی, دوسری بات یہ ہے وہ باقی بھی پڑھے نا بھائی. آپ کو شوق ہے مداخلت کرنے کا, میں نے نہیں مداخلت کی, آپ مداخلت نہ کریں. اچھا جی, آپ اس بات پہ آ جائیے کہ اگر لوگ غلط کام کریں اور ایڈمنسٹریشن انصاف کے بنیاد پر 10 آدمیوں کو سزا دے دے تو وہ ایک تھریٹ ہو جاتی ہے باقی سب کے لیے, وہ نہیں کرتے. اب بنیاد کیا ہے کمبر صاحب, بنیاد کیا ہے؟ گندم 96 لاکھ ٹن سے آپ کے دور میں ہوئی 40 لاکھ ٹن پیدا. آپ کی گندم آپ کو بتایا گیا کم ہے, مرکزی حکومت نے برآمد کر دی. چینی بتایا گیا کم ہے, مرکزی حکومت نے برآمد کر دی. تیسری بات, ادویات کی دواؤں کی قیمتیں کس نے بڑھائیں اور دلیل کیا دیتے تھے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہ جی آپ اس سے مہنگی ہو گئی ہیں تو ان کی دستیابی آسان ہو گئی ہے, ذرا دلیل دیکھیں. تو جب آپ نے خود دوائیوں کی قیمتیں 3 گنا مہنگی کی, آپ نے خود گندم اور چینی کو ایکسپورٹ کر کے پھر امپورٹ کر کے سارا سسٹم ڈسٹرب کر دیا اور مہنگی ہو گئی اور آٹا تو اویلیبل بھی بہت کم ہے, تو پھر پہلے تو آپ اپنے گریبان میں عمران خان دیکھیں, عمران خان کی ٹیم دیکھیں جنہوں نے برآمد کی. میرا مطلب ہے مجرم ادھر بیٹھے ہیں اور کہتے ہو جی آپ جا کے کام کرو. اخونزادہ صاحب, پرائس کنٹرول کے حوالے سے ایفیکٹو میکنزم کیا ہوگا؟ اس میں آپ لوگوں کی کیا انپٹ ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اپوزیشن کو بھی اپنا اس میں انپٹ ڈالنا چاہیے. ایک چیز ہے جس سے عوام پریشان ہے, صرف آپ اس کو لے کر سیاست نہ کریں اس معاملے پر کہ جی دال مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی. اگر آپ حکومت کو کوئی حل بھی تجویز کریں تو بہت زبردست ہے. صوبے میں کیا میکنزم ہونا چاہیے؟ ایک تو آپ مہربانی کر کے مسرت شیمہ صاحبہ ہماری بہت محترم بہن ہے, اس کو آپ ریکویسٹ کریں کہ اپنی باری پہ بات کریں. جی وہ باری جہاں تک پرائس کنٹرول کا تعلق ہے تو یہ جو مافیا ہے وہ جناب محترم سلیکٹڈ وزیر اعظم کے دائی بائی کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ اور کوئی مافیا نہیں ہے. ایک بار یہ ملک سے چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس میں جو ہے ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, 700 ارب اور 800 ارب اور 1500 ارب روپے کماتے ہیں. پھر دوبارہ اس چیز کو امپورٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے 1500 ارب اور 1600 ارب روپے کماتے ہیں. آپ اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ
ادارے بیچارے کیا کرے جب ساری حکومت میں ہے، جو سارے وفاقی وزراء ہے، جو اس کے اوپر جو ہے بیٹھا ہوا یہ سارے مافیا کا سربراہ وزیر اعظم ہے، جو فیصلے کیبنٹ میں ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو باہر بھیجنا ہے، تو کوئی کس طرح اس کو روک سکتے ہیں اگر وزیر اعظم اور کیبنٹ فیصلہ کرے کہ چینی باہر ایکسپورٹ کرے؟ پھر اگر دوبارہ وزیر اعظم فیصلہ کرے کہ یہ چیزیں واپس امپورٹ کرے تو اس میں ادارے کیا کر سکتے ہیں؟ اس ملک کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف پیورلی جمہوریت میں ہے، ہائیبریڈ جمہوریت میں نہیں ہے، سیلیکٹر میں نہیں ہے۔ چاہیے کہ جلدی سے جلد الیکشن ہو، عوام کو ان کا حق دیا جائے، ووٹ کا حق دیا جائے، اور یہ الیکشن ہو جائے تاکہ تمام ادارے مضبوط ہوں، اور یہ جو سوشل کنٹریکٹ ہم نے بنایا جس کا نام ہے آئین اور دستور، جس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، جس میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے، ہر ادارہ اپنا کام کرے، الیکشن کمیشن اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، میڈیا اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کرے۔ تو یہ ملک، اس ملک میں کیا نہیں ہے؟ اس میں سمندر ہے، اس میں ڈیزرٹ ہے، دنیا کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، 10 پہاڑ ہیں، اس میں 4-5 پاکستان میں ہیں، یہاں پہ جنگلات ہیں، صرف میرے علاقے سے کرومائٹ، گرینائٹ، نیپرائٹ یہ نکلتے ہیں، زمرد اس زمین سے نکلتے ہیں، پیٹرول نکلتے ہیں۔ الیکشن کی بات لیکن کرتے یہ ہیں ہے کہ آپ آئین پہ عمل کریں، حکومت ان لوگوں کو دے دی جس کا چلانا کام ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ناظرین، ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس نوٹس کا ذکر کریں گے جو وزیر اعظم عمران خان کو دیا گیا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آپ بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نوٹس وزیر اعظم کو سینڈ کیا ہے، اور اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سرکاری عمارت کا استعمال کیوں ہوا نجی تقریب کے لیے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے وکلا کنونشن سے خطاب کیا تھا ایک، اور اس خطاب کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج عمران خان کو ایک نوٹس بھجوایا۔ مسرت جمشید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسرت صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کنونشن سینٹر ایک سرکاری بلڈنگ ہے، کیا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے پرائیویٹ کام کے لیے، یا پھر وزیر اعظم خود کسی پرائیویٹ جلسے سے خطاب کریں یا کسی کنونشن سے خطاب کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ کورٹ نے جن چیزوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا پاکستان تحریک انصاف نے، پرائم منسٹر صاحب نے، ہم نے اس کو ایز اٹ از منوان تسلیم کیا، اور اس کو ہم نے کرٹیسزم کے طور پر نہیں لیا، اصلاح کے طور پر لیا۔ لیکن میں عرض کروں کہ ماضی میں یہ کنونشن سینٹر تمام حکمران اپنی پرسنل اور پارٹی کی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ مثلاً اردو جو ہے جیو نیوز کی آپ ویب سائٹ پہ جا کے ذرا میں آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم بتاؤں گی، مسلم لیگ نون پارٹی انتخابات، وزیر اعظم نواز شریف کنونشن سینٹر تشریف لے آئے 12:20 پہ اکتوبر 18، 2016 کو۔ یہ آپ جا کے خود دیکھ لیں، میں کہتے ہیں تو میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دیتی ہوں۔ یہ اپنی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے تک یہ کنونشن سینٹر استعمال کرتے رہے جب پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب۔ لیکن میں اس کرٹیسزم کو یا اس پوائنٹ آؤٹ کرنے کو پازیٹیو لیتی ہوں، اور کورٹ نے جس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آگے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی قانونی جواب بھی دیں گے ان کو، اور اس کے بعد جس چیز سے کورٹ منع کریں گے ہم بالکل اس سے باز رہیں گے۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کورٹ آپ کو کچھ کرنے کو کہے تو ہم اس میں اپنی رائے دیں، ایسا نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے صدیق صاحب، ویسے ماضی میں جو ایک جرنلی ہم بات کرتے ہیں، اگر اس کیس کو لے کے نہ بھی کریں، کیا جو یہ سوال ہے، کیا وزیر اعظم کا آفس سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج دن میں پڑھا تھا، اس وقت مجھے صحیح یاد نہیں ہے، کیس یہ نہیں ہے، اور نہ ایسا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں بہت سی سرگرمیاں لوگ کرایہ دیتے ہیں اور اس کے بعد استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیس نہیں ہے، لیکن اس وقت مجھے ٹھیک طرح سے معلوم نہیں ہے
کہ میں اس پہ دلیل دوں. قاضی فائز عیسیٰ ایسے جج نہیں ہیں کہ جو ویسے ہی اٹھا کے بات کر دیں اور نوٹس دے دیں. اس میں معاملہ کچھ اور ہے. آپ بھی تحقیق کریں. میرے خیال میں آپ کو بھی صحیح معلوم نہیں ہے, مجھے تو معلوم صحیح نہیں. ہمارے تک جو خبریں آئی ہیں وہ یہی ہے نہیں اتنا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اتنا مجھے پتا ہے. نہیں آج سارے میڈیا نے رپورٹ کی ہے. ایگزیکٹ کیا ہے یہ میں ذرا بول رہا ہوں. اگر میں آپ سے بات کروں, وزیر اعظم کو ویسے سرکاری ظاہر ہے اگر قانون اور آئین کی روشنی میں جو انہوں نے کام وہاں کیا وہ اگر درست ہوتا تو قاضی فائز عیسیٰ کبھی نوٹس نہ دیتے اور نہ بلاتے. بس موٹی بات ہے. اور جو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز میں نے شریف یہ کرتے کہا رہے ہے آپ سے کہ پہلے اس سے پیسے دیے گئے ہیں اور اس کنونشن سینٹر کو استعمال کیا گیا ہے. سرکاری عمارتیں اگر کوئی اویلیبل ہوں کرائے پر تو وہ لوگ لیتے ہیں اور وہاں فنکشن کرتے ہیں. ویسے معاملہ اور ہے. نہیں کنونشن سینٹر کو چھوڑ دیتے ہیں. وزیر اعظم کا آفس سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے. وزیر اعظم جو ہے وہ ایز چیئرمین پی ٹی آئی سیاسی سرگرمیاں تو کر سکتا ہے. یعنی یہی سوال بیسکلی اٹھایا گیا ہے. یہ سوال اٹھایا گیا اس کے چلیں یہ کیس آگے چلے گا. ہاں یہ کیس آگے چلے گا, بات پتہ لگے گی. اخوندزادہ چٹان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وزیر اعظم کو سیاسی سرگرمیاں بھی اس طرح سے سرکاری اخراجات پہ کرنی چاہیے؟ دیکھیے جی, سرکاری اخراجات پہ کرنا چاہیے کہ نہیں اس کا مجھے قانونی پہلو نہیں پتا, لیکن وزیر اعظم کا آفس ایک سیاسی آفس ہے. یہ وزیر اعظم کا عہدہ ایک سیاسی عہدہ ہے, یہ اس کو عوام دیتے ہیں. تو جب عوام اس کو اس کا مالک بناتے ہیں تو عوام اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں اس کے قانونی پہلو پہ غور نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں آئینی طور پہ نہیں کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی والے ابھی جو مسرت چیمہ صاحبہ دلیل دے رہے تھے, یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ لوگ کہہ رہے تھے ہم گورنر ہاؤسوں میں نہیں رہیں گے, ہم وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہیں گے, ہم سرکاری بلڈنگوں کا استعمال نہیں کریں گے, ہم سرکاری گاڑیوں کا استعمال نہیں کریں گے, ہم 20 لوگوں سے زیادہ کابینہ نہیں رکھیں گے, ہم پروٹوکول نہیں لیں گے. اور یہ جو لے رہے ہیں یہ سٹسکو کے لوگ ہیں, اور اس سٹسکو کے لوگوں نے اس ملک کو تباہ برباد کر دیا. تو مجھے تو اس کا آئینی قانونی اور ماضی کا نہیں پتا, لیکن مجھے عمران نیازی صاحب کا یہ تقریر اسی طرح یاد ہے جو یہ کینٹینر سے کرتے تھے, کیونکہ اس کا تو وہی ایک ہی تقریر تھا جو دن میں 100 بار ایک بار وہ ڈاکٹر جس کو دوائی دیتے ہیں کہ صبح شام اور رات کو اس کا استعمال کرے. اسی طرح صبح دوپہر کو اور رات کو 2 گھنٹے ٹی وی اس کو ٹائم دیتے تھے اور یہی چیز دہراتے تھے. اس کا نپی ہے انہوں نے جو کچھ کہا ہے, آج کل انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس چیز پہ یہ تقریریں کرتے تھے, اس کا نپی کرتے تھے کہ یہ ہم آ کے نہیں کریں گے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ خود بذات خود پی ٹی آئی والے کہتے تھے, میڈیا پہ بھی یہ جو جملہ آیا ہے نا سرکاری اخراجات پر سرکاری چیزوں کا اس طرح کرتے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں پارٹی یہ نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. اخراجات سرکاری ہوں گورنمنٹ کی طرف, ایگزیکٹلی یہی پوچھا تھا بس یہ نہیں ہو سکتا. اگر ان کی پارٹی میرے پاس ابھی وہ انہوں نے اسکرین شاٹ مسرت جمشید صاحبہ نے شیئر کیا, اور وہ اسکرین شاٹ جی کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیو نیوز کا ہے, مسلم لیگ نون پارٹی انتخابات وزیر اعظم کنونشن سینٹر پہنچ. میں نے بات ہی اور کی ہے, سرکاری اخراجات پر پارٹی کی سرگرمی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر اس کا ویسے ہو سکتا ہے نواز شریف نے جیب سے پے کی ہو. میں کہتا ہوں پارٹی نے اگر پے کر دیا ہے وہ پی ٹی آئی کرے, وہ پی ٹی آئی کرے یا کوئی کرے. دیکھیں ایک یہ بڑی ٹیکنیکل سیدھی بات ہے, میں سمجھ گیا, اس میں تو سیاست کرنے کی ضرورت نہیں. مسرت صاحبہ ایک سوال لے لیجئے. سوال یہ ہے کہ جو دعوے پی ٹی آئی کرتی تھی کہ ہم اقتدار میں آ کے نہیں کریں گے, اگر وہی چیزیں آپ کی جانب سے دہرائی جائیں تو پھر وہ دعوے کو لے کے آپ عوام میں کیسے جائیں گے دوبارہ؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں اخوندزادہ صاحب نے بھی گنوائی, بہت ساری چیزیں میں بھی گنوا سکتا ہوں, لیکن یہاں پہ بحث کا آؤٹ کم یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے ماضی میں ہوتی آئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. I agree with you زیدی صاحب. اس ملک میں سجے کے پائے جو ہے نا لاہور سے مری ہیلی کاپٹر کے ذریعے جاتے رہے ناشتہ, یہاں پہ امریکہ کے اندر پورا کا پورا ایک طیارہ اپنے رشتہ داروں کا بھر کے لے جایا جاتا رہا.
نانی، نواسی، بیٹی، بیٹیاں اور ساتھ آپ پوری بٹالین کوکس کی اور دیگیں بھر بھر کے یہاں سے امریکہ کھانے کی پہنچائی جاتی رہی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر تقریبات کے لیے بھی سرکاری وسائل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ہماری بات ہے, پرنسپلی ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کے, سی ایم ہاؤس کے ایکسپینڈیچر کم کیے. آج آپ کے ملک کے وزیر اعظم کا صرف اپنا ذاتی گھر ہے, وہی پی ایم ہاؤس کے طور پر ڈکلیئرڈ ہے. ہم پی ایم ہاؤس میں بالکل نہیں رہ رہے. جہاں تک رہ گی بات, پروٹوکول ہم نہیں لیتے. پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ہمارا وزیر لیتا ہے. اور ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو درجنیں تھی ان کو بھی مریم صاحبہ نے اسکواڈ اور سرکاری گاڑیاں دی ہوئی تھی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ درجن کو سرکاری گاڑیاں, بہت ساری چیزیں جہاں ہماری لیکن آپ کوئی اگر جھوٹ بولے آدمی, غلطی کو جسٹیفائی نہیں کریں گے, انہوں نے یہ جو کرے تو پھر میں کرتا ہوں. ٹھیک, صدیق صاحب سے آنسر لیتے ہیں اس پہ. جی صدیق صاحب, جی پروٹوکول کی جو گاڑیاں تھیں وہ انہوں نے آ کے بیچ دیں, اور جب شہزادے آئے اور ان کا ساتھ انٹوریج ساتھ سارا آیا تو گاڑیوں کی قیمت سے زیادہ انہوں نے کرایہ دے دیا. ویسے انہوں نے, آپ بندہ بولے نا, مہربانی کریں نا, آپ پڑھی لکھی ہیں تو کوئی تھوڑا خیال بھی کریں. اچھا جی, آپ بھینسیں انہوں نے بیچ دی, آپ ان کے دودھ کا بل دیکھ لیں ذرا کتنا بل آتا ہے. اچھا جی, کہتے ہیں ہم پرائم منسٹر ہاؤس استعمال نہیں کرتے. پرائم منسٹر ہاؤس بنا ہوا ڈیزگنیٹڈ ہاؤس اس لیے ہے کہ پرائم منسٹر یہاں رہے. انہوں نے بہت سے معاملات جو ہیں اپنے ذاتی گھر میں وہاں کر رہے ہیں اس خرچے پر, اس کو ڈکلیئر کر کے اب وہ اخراجات وہاں ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا میرے لیے ایک ڈرائیور اور میرے لیے ایک جناب چپڑاسی کافی ہے. آج دیکھ لیں, اور یہ کہتے ہیں پروٹوکول نہیں لیتے. کو خدا کا خوف کریں, کسی دن بنی گالا جاتے ہیں وہ بیٹھ کے دیکھ لیں کتنی گاڑیاں جاتی ہیں. آپ لوگوں کو صبر نہیں آتا, اس لیے کہ آپ ڈیفینڈ کرتے ہو جو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. آپ مہنگائی پہ بھی کہتے ہو خالی مہنگائی ہے. بھائی یہ آپ کی ناکامی ہے خدا کے بندو. یہ اس سے آپ کی معیشت ناکام نہ ہوتی تو مہنگائی نہ ہوتی, آپ کے کارخانے بند نہ ہوتے تو مہنگائی نہ ہوتی, آپ گندم چینی ایکسپورٹ نہ کرتے تو یہ مہنگائی نہ ہوتی, آپ قیمتیں نہ بڑھتی. تو یہ نااہلی ہے. ٹیکس کیوں بڑھائے ہیں آپ نے, بجلی کے بل کیوں بڑھائے ہیں آپ نے, گیس کیوں بڑھائی, یہ آپ کی نااہلی اور ناکامی ہے. ٹھیک, ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ میں نے آخر میں کرنے کے لیے رکھی ہے, اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو آج جو تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے, اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی تقریباً بات مین پوائنٹ ہے اس کا, کہ سرکاری اخراجات پر پارٹی سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے. سرکاری اخراجات پر پارٹی سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.